बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, ये है जम्मू कश्मीर डिजिटल, आप देख रहे हैं शहजाद राठौर शो। नाजरीन, आज हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर के एक्ट में इनवार हुकूमत की जानब से जो नई मुजवज़ा तरमीम पेश की गई है उस पर उसकी इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग नून का क्या रद्द-ए-अमल हुआ, मुस्लिम लीग नून का जो इजलास हुआ उसमें मुस्लिम लीग की रहनुमाओं ने क्या फ़ैसला किया, इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि बल्दियाती नुमाइंदगान ने जो हुकूमत की तरफ से फ़ंड्स न मिलने की वजह से और बल्दियाती नुमाइंदों को बाख्तियार न बनाने की वजह से जो एहतजाज का ऐलान किया था, आज वज़रा की जानब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई बल्दियाती नुमाइंदगान ने उसको मुस्तरद कर दिया और ऐलान किया कि कल उनका प्रोग्राम होगा मुजफ्फराबाद में, जो उन्होंने कन्वेंशन रखा है और जो एहतजाज का लाएअमल उन्होंने तैयार किया था उसके तहत एहतजाज किया जाएगा। इसके अलावा नाजरीन, अहम तरीन इशू है अमरीकी सदर डोनल्ड ट्रंप और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है, जिसमें ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो जो वाक़या हुआ था भारत में दहशतगर्दी का, उसके जो मास्टर माइंड थे राना तोहूर, जो बिजनेसमैन हैं, कनाडा में बिजनेसमैन थे, उन्हें गिरफ्तार किया गया था अमेरिका में, उन्हें अमेरिका ने भारत के हवाले करने का फ़ैसला किया है। ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो राना तोहूर को भारत के हवाले करेंगे। इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार जनाब राजा कफ़ील साहब और एजाज़ अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम राजा कफ़ील साहब। राजा कफ़ील साहब, सबसे पहले तो हम आएंगे इस इशू पे, बैनुल-अक़वामी इशू है, राना तोहूर को भारत के हवाले करने का फ़ैसला किया गया है अमेरिका की जानब से। ये राना तोहूर साहब का पस मंज़र ज़रा बयान करेंगे, इनकी कौन से जो वाक़यात में इन्वॉल्वमेंट थी और इन्हें क्यों गिरफ़्तार किया गया था अमेरिका में, शिकागो एयरपोर्ट से शायद इन्हें गिरफ़्तार किया गया था, और अब जो हवाले किया जा रहा है तो इससे क्या खदशात क्या हैं? अच्छा राठौर साहब, ये जो राना तहूर साहब हैं, ये पाकिस्तानी नज़ात जो कैनेडियन ये शहरी हैं और कैनेडियन शहरियत इनके पास है, और इन पे इल्ज़ाम है कि ये 2008 में जो बम्बई धमाके हुए थे उसमें ये और जो एक अमरीकी जो शहरी है जो उसमें डेविड हेडली, कि ये आपस में जो है ना आपस में जो मुलव्वस थे, इन्होंने साजिश की। तो इसको 2023 में इसको जो अमेरिकी अदालत शिकागो की जो अमेरिकी अदालत है उसने भी यानी इसको राना तहूर को जब भारत के हवाले यानी करने का हुक्म दिया था, लेकिन बीच में जो अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट है तो बीच में यानी मामला इल्तवा का यानी शिकार था। राठौर साहब, एक तो आपको याद है ज़रा ये जो साने बम्बई यानी इसमें 2008 में जब ये यानी बम्बई का अफसोसनाक वाक़ा हुआ और उस वक्त इंडिया ने इल्ज़ाम आयद किया था कि ये जो यानी वाक़ा हुआ इसके पीछे लश्कर तैयबा है, और आपको याद होगा कि उस वक्त की पाकिस्तान की हुकूमत है यानी पाकिस्तान में हुकूमत तब्दील हो गई थी, आसफ अली ज़रदारी साहब की क़यादत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। तो पीपल्स पार्टी ने जब इस्लामाबाद में इक़्तिदार संभाला तो आपको याद होगा कि जो उस वक्त ये महबूबा मुफ्ती यानी उसी अरसा में इस्लामाबाद आई थी। तो मुझे याद है कि ज़रदारी हाउस इस्लामाबाद में आसफ ज़रदारी साहब ने महबूबा मुफ्ती साहबा की मौजूदगी में ऐलान किया था कि मैं दुआ करता हूँ कि कश्मीर में बंदूक को जंग लग जाए, और वो कि हम कश्मीर में अमन चाहते हैं। उनकी वो जो कश्मीर पॉलिसी को लेकर आसफ ज़रदारी आगे बढ़ना चाहते थे कि वो जो यानी CBMs हुए थे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, उसके तक बंदूक को छोड़कर सफारती ज़राए से। बिल्कुल हाँ, आपको याद होगा बड़ी उसके बाद अभी यानी पीपल्स पार्टी ने इक़्तिदार संभाले कुछ ही अर्सा बाद यानी साने जब बम्बई होगा, और जिसमें उस वाक़े में 166 अफराद जो मारे गए थे यानी जिसमें अमरीकी शहरी भी शामिल थे। अब जब इसकी तहकीकात हुई तो ज़ाहिर है उस तहकीकात में जब जो इल्ज़ाम आया कि इस पूरी साजिश कहाँ से हुई, तो पता लगा कि राना तहूर और एक जो अमरीकी इनके साथ एक जो अमरीकी शहरी हैं यानी वो डेविड हेडली, तो डेविड हेडली इस्तेमाल हुआ वहाँ से, यानी जिसने यानी जो मतलब खताबत की टिकट उसके जो पकड़े गए, कि वो फिर बीच में ये हुआ कि जो राना तहूर है इसकी ट्रैवल एजेंसी और इसके अदारे को यूज़ किया डेविड हेडली ने। तो डेविड हेडली सारे उस प्रोसेस में जो मरकज़ी किरदार था उसको फिर अमेरिका की अदालत ने, क्योंकि अमेरिकी शहरी उसमें यानी हलाक हो गए थे, फिर उसके ऊपर अमेरिकी अदालत में मुकदमा चला, उसको 34-35 साल की सज़ा हुई थी। और इसी तरह राना इसको यानी तौर को भी अमेरिकी अदालत ने 14 साल की सज़ा दी थी। अब ये मतलब यानी मसला 2023 में अमेरिकी अदालत ने हुक्म दिया इसको भारत के हवाले, लेकिन ये मामला जब फंसा हुआ। लेकिन कल जो यानी ट्रंप की और जो मोदी की जो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ट्रंप का ये ऐलान कर
طرح کہ ہم جو رانا طہور ہے ہم اس کو بھارت کے حوالے کریں گے. تو راٹھور صاحب اس پریس کانفرنس مودی کی پریس کانفرنس اور اس کو امریکہ کی طرف سے رانا طہور کو مطلب جب بھارت کے حوالے جو کرنے سے ایک نیا پنڈورا باکس کھلے گا, پاکستان کے خلاف ایک نئی چارج شیٹ تیار ہوگی, اور یہ عالمی سازش ہے. یعنی جو اس نئی سازش پاکستان کے خلاف ہاں بالکل یہ ہے کہ وہاں جا کر مودی نے ساری کی ساری واردات کی ہوگی. اور آپ کو یاد ہوگا مودی نے جانے سے پہلے کہ جو کچھ گزشتہ 2 ہفتوں سے مقدو کشمیر ہوا, ایک دم وہاں سے یعنی دوبارہ مجاہدین کی سرگرمی شروع, یہ انہوں نے اطلاع دی انڈین سیکورٹی فورسز نے کہا کہ انہوں نے کوئی مجاہدین مارنا شروع کر دیے, مجاہدین کے حملے ہو گئے. اور آپ کو یاد ہوگا پرسوں جو کنٹرول لائن میں بھی مطلب کراس فائرنگ ہوئی ہے اور انڈیا نے الزام یہ عائد کیا کہ مجاہدین دوبارہ آ رہے ہیں, تو لہٰذا ہم نے فوج کو الرٹ کر دیا, تو لہٰذا وغیرہ وغیرہ سارا کر کے یہ ساری ڈرامہ بازی ہو رہی ہے. ایک فرضی بیانیہ بنا کر بھارت دوبارہ پاکستان کو عالمی برادری کے سامنے اس پوزیشن میں لا کھڑا کرنا چاہتا ہے کہ جو مطلب یہ جو یعنی تخریب کار ہیں, دہشت گرد ہیں, یہ ان کی جو پاکستان جو مطلب جبانی کر رہا ہے. لیکن اس جو موجودہ اس یعنی رانا طہور کے واقعے نے یا جو اس کا یعنی ٹرمپ کے اس اعلان نے پاکستان کے لیے مشکلات ہوں گی, اور اس کو حکومت پاکستان کو یعنی فوری طور پر اس پہ الرٹ ہونا پڑے گا, اور تاکہ جو بھی سازش ہو تو اس کا یعنی اس کو بے نقاب کیا جا سکے. اچھا اعجاز بھائی صاحب, رفیع صاحب نے جس طرح وضاحت سے بتایا رانا طہور کی کیا انوالومنٹ تھی, اس کی ایک ٹریول ایجنسی استعمال ہوئی اور ڈیوڈ ہیڈلی نے کی. ڈیوڈ ہیڈلی کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ بھارتی میڈیا نے بہت زیادہ اس کے اوپر پروپیگنڈا کیا, واویلا کیا, اور ایک فلم بنائی فینٹم سیف علی خان کی, اس میں انہوں نے ڈیوڈ ہیڈلی کو مار بھی دیا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اس وقت گرفتار ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو سازش رچائی جا رہی ہے, ایک بار مقبوضہ کشمیر میں پچھلے 5-7 سال سے بالکل امن ہے, کوئی اس قسم کی کارروائیاں نہیں ہو رہی, مجاہدین اس طرح کارروائیاں نہیں کر رہی, ایک بار پھر موقع دیا جا رہا ہے سفارتی کوششوں کو کہ سفارتی کوشش سے مسئلہ کشمیر حل ہو, بھارت کو اس بات پر آمادہ کیا جائے کہ وہ کشمیر کے جو حق خود ارادیت جو اقوام متحدہ نے تسلیم کیا ہے وہ دیا جائے کشمیری عوام کو, کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق جو ہے فیصلہ کیا جائے. لیکن نظر یہ آ رہا ہے جو بھارت کی پالیسی اس وقت ہے, مودی پالیسی جس کو کہا جاتا ہے, وہ یہی ہے کہ اس مسئلے کو طاقت کے زور سے دبایا جائے. اور اب یہ جو نئی سازش رانا طہور کو بھارت کے حوالے کرنے کی, ٹرمپ جس طرح سے برسر اقتدار آنے کے بعد پاکستان مخالف بیانیہ اپنائے ہوئے ہیں, پاکستان کے خلاف جو سازشیں ان کا حصہ بنے ہوئے ہیں, تو یہ رانا طہور والی سازش آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اس کا کاؤنٹر کیسے کرنا چاہیے؟ یہ بہت شکریہ راٹھور صاحب. ویسے تو کاؤنٹر کرنے کا ایک ہی بہترین طریقہ ہے کہ پاکستان اپنے اقدامات کو بہتر بنانے کی کوشش کرے. آپ نے دیکھا ہوگا نا پچھلے دنوں ہمارے وزیر اعظم آزاد کشمیر جس طرح کے غیر ذمہ دارانہ بیانات دے رہے تھے, اور ہم اپنے ان یہاں پروگراموں میں بھی اس تبصرے کرتے رہے ہیں کہ یہ کوئی ذمہ دارانہ بیان نہیں ہے, یہ انہوں نے سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے شاید کرنے کی کوشش کی ہے, اور اس کا بھارت غلط پروپیگنڈا کرے گا اور فائدہ اٹھائے گا. اور بعد میں بھارتی وزیر دفاع نے ان کا نام لے کر بھی کہا تھا جی کہ ہم دنیا کو جو چیز سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے تو دنیا ہماری بات اگر پوری طرح مان نہیں رہی تھی, تو اب تو یہ ثبوت پیش ہو گیا بھارت کے پاکستان کے زیر کنٹرول جو کشمیر ہے اس کا وزیر اعظم یہ بات کہتا ہے. پھر یہ چند دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا 5 فروری کو جو راولاکوٹ میں بھی ایک کانفرنس ہوئی ہے جس میں وہ کالا دم پرانے دور کی جادی تنظیمیں ساری وہاں آئی ہیں. تو اصل میں یہ ایشوز پچھلے عرصے میں تو دب گیا تھا رانا طہور کا. میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے اندر بہت بڑی پیمانے پر رانا طہور کی سرگرمیوں کے بارے میں کسی کو پتا ہو, لیکن یہ مودی کا جب دورہ ٹرمپ کے جیتنے کے بعد وہاں امریکہ کا مجوزہ دورہ سامنے آیا تھا تو BBC نے اس پر 2-3 رپورٹیں چھاپی تھی. اس میں ایک بہت پرانا ایشو جو کہ ممبئی ایشو والا وہ قتل عام والا ایشو تھا, اس میں رانا طہور کی بات سامنے آئی, اور اس میں انہیں بھارت نے اور امریکن میڈیا نے یہ بھی الزام لگایا کہ یہ رانا طہور جو ہیں یہ پاکستان کی ملٹری اور اداروں کے ساتھ مل کر کوئی کام شام بھی کرتے رہے ہیں سارے. تو میرے خیال میں انہوں نے پلان تو یہی کیا ہوگا کہ پاکستان کا اس وقت جو صورتحال ہے تو پاکستان کو کمزور پوزیشن میں ہے, تو ہم اس کے مزید گہرا تنگ کریں, ڈالیں اور دباؤ ڈال کر مسئلہ کشمیر کے اوپر جو تھوڑی بہت ہی چیز بچتی ہے وہ بھی پاکستان کو دباؤ میں لا کر, گھیرے میں لا کر بالکل اس کا کوئی حل نکالا جائے تاکہ یہ مسئلہ ایک ہی ونس ٹائم ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے. تو اس کے لیے ہمارے پالیسی سازوں کو, ہمارے تھنک ٹینکس جو ہیں ان کو نئے سرے سے اپنی کوئی وہ اپنی پوزیشن کلیئر کرنی چاہیے, پوزیشن کلیئر نہیں, نئی اسٹریٹجی تبدیل بنانی چاہیے تاکہ انٹرنیشنلی جو اس وقت دباؤ آ رہا ہے اس کو اس سے نکلنے کے لیے وہ راستہ تلاش کیا جا سکے. میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کرتا ہوں کہ یعنی اس جو 5 اگست 2019 کے بعد جو ہندوستان نے اقدام اٹھایا
اور پاکستان کو بجائے اس کے اوپر کوئی جامع کوئی حکمت عملی جانی بنانے کے بجائے کہ ابھی جو موجودہ ہماری جو لیڈرشپ ہے یعنی جو عسکری لیڈرشپ ہے یا سول جو لوگ ہیں اسلام آباد میں جو ڈیل کرتے ہیں یعنی ان کی بھی کوئی جامع پالیسی نہیں ہے کہ آپ نے کشمیر کو کیسے لے جانا ہے, آپ نے کشمیر میں جات کر رہے ہیں, آپ نے سفارتکاری سے یعنی ابھی بھی جو پاکستان ہے یہ کشمیر کے معاملے پہ بالکل عوام کا شکار ہے. اچھا ابھی جو 5 فروری کو ہوا ہمارے آرمی چیف کا الگ سا بیان ہے, وزیر اعظم صاحب کے مظفر آباد الگ کے ہوا ہے, پھر جیسے اعجاز عباسی نے کہا وہاں جماعت اسلامی کی وہ اس نے ریلیاں نکالی اور ساری ایکٹیویٹی آپ نے کیا وہی یعنی آپ نے اعلان کیا ہمارے وزیر اعظم صاحب نے کہ میں دوبارہ 1988 والا ہم اس میں سے جادی کلچر کا نام لیا. ابھی آپ تو پھر آرمی چیف نے 10 جنگیں لینے کی بھی بات کی آپ تو تھی. جب یہ کہیں گے آپ کو یہ نہیں پتا کہ اس کی آپ کی جملے نے پھر آپ نے اس کی قیمت چکانی ہے, جذبات نہیں ہے. کیا مسئلہ کشمیر جذبات سے حل ہوگا؟ اگر مسئلہ کشمیر جذبات سے حل نہ ہوتا تو ہم نے جنگیں کی تو مسئلہ کشمیر حل کرا دیتے نا, ہماری فوج مسئلہ کشمیر حل کرا دیتی نا. یعنی گزشتہ 77 سالوں کے تاریخ سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ ہم طاقت کے ذریعے سے جنگ کے ذریعے سے کشمیر کو حل نہیں کرا سکتے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف ہمیں یہ پاکستان معاشی طور پہ سیاسی طور پر اس میں یعنی جمہوری انداز سے ہمارے اندر ہم بہت پیچھے چلے گئے, جبکہ ہمارا جو دشمن ہے ہندوستان ہے وہ ترقی کرتے ہمارے معاشی ہمارے سیاسی جتنے بھی ہدف ہیں وہ پاکستان سے کہیں آگے چلے گیا. تو ایسی حالات میں اگر آپ دوبارہ وہی جذباتی مظاہرے کریں گے, دوبارہ وہی گفتگو کریں گے تو ہندوستان پھر آپ کو پکڑے گا. کہاں سے؟ عالمی مالیاتی ادارے FATF والے ہیں. تو پھر آپ جا کر کل پھر معافی مانگنے کے بجائے کل پاکستان کے ادارے پاکستان کی حکومت جا کر معافی مانگنے کے بجائے آج ایسے غیر ذمہ دار بیانات کیوں دیتے ہیں؟ یہ آزاد کشمیر کو حکومت آپ نے جو اس ٹائم آزاد کشمیری حکومت یعنی مسلط کر رکھی ہے, نہ اس کی کوئی سیاسی اپروچ ہے, نہ ان کی کوئی سیاسی جماعت ہے. تو یہ آزاد کشمیر تو کوئی ایشو نہیں ہے نا, یہ پاکستان کو مشکل میں پھنسائیں گے. اور پاکستان جس منجدار میں پھنسا ہوا ہے اس کو نکالنے کے لیے آپ کو دانشمندی حکمت عملی کی ضرورت ہے, دانشمند پالیسی کی ضرورت ہے. یار آپ میں سیاسی استحکام آئے گا, معاشی استحکام جب آپ کے برابری کے بنیاد پہ آئیں گے تو پھر مسئلہ کشمیر حل ہوگا نا. ایسے حالات میں آپ مسئلہ کشمیر کیا پاکستان حل کرا سکتا ہے؟ آپ کے پاس OIC کے ایک ممبر بھی تیار نہیں ہے, عالمی برادری آپ کے ساتھ ہے, پھر خود پاکستان اندر سے عدم استحکام سے دو چار ہے. تو موجودہ حالات کا تقاضا ہے کہ کسی غیر ذمہ دارانہ بیانات کے بجائے ہمیں ایک جامع پالیسی بنا کر اس کو ترتیب دے کر ہمیں سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھنا چاہیے تاکہ کسی طرح ہندوستان پاکستان کے درمیان مذاکرات بحال ہو. راٹھور صاحب یعنی 2008 کے واقعے کے بعد ہندوستان اور پاکستان کے ساتھ براہ راست مذاکرات جو ہمارے CBM سے جو 8 نکاتی CBM سے اس پہ مذاکرات نہیں ہوئے. یعنی 2008 کے بعد سے مذاکرات نہیں ہوئے. جب 2008 سے نہیں ہوئے یہ 17 سال ہو گئے کہ 17 سال آپ کے مذاکرات میں ڈڈ لاک ہے. جتنے بھی تنازعات ہیں, خواہ کشمیر کا مسئلہ ہے, دہشت گردی کا معاملہ ہے, آپ کے جو سرکریک ہے, آپ کا سیاسی گلیشیئر ہے, اب ہماری تجارت ہے, جتنی بھی پالیسیاں ہیں یہ تب آگے بڑھیں گی. اس کے ساتھ کشمیر کا مسئلہ بھی ہے کہ آپ کی ایک کسی طرح ہندوستان اور پاکستان کی طرح مذاکرات بحال ہوں, سیاسی عمل شروع ہو تاکہ یہ مسائل کے حل کے لیے راستہ نکلے. ورنہ اگر ہم ایسے جب بڑھ کے مارتے رہے تو جب پاکستان بہت جو کمزور ہے, ہندوستان طاقتور ہو گیا تو ہمیں نقصان پہنچائے گا. تو لہٰذا پاکستان ایسے حالات میں ہے کہ ہم کسی نقصان کے متحمل نہیں ہو سکتے. اچھا اعجاز بھائی صاحب, تنویر اللہ صاحب نے کچھ روز قبل کہا تھا کہ جو اجیت ڈوول کی جو کشمیر پالیسی ہے آزاد کشمیر میں انوار الحق اس کا مین اعلیٰ کار ہے. اب دیکھیں انوار الحق نے 5 فروری کو اعلان کیا کہ جہادی کلچر کو میں جو ہے نا بحال کروں گا. پچھلے کچھ عرصے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر میں جہادی کلچر میں لا رہا ہوں. اور ٹائم فریم دیکھیں کہ جب انہوں نے بات کی اس کے فوراً بعد ٹرمپ مودی ملاقات ہوئی اور رانا طہور کو بھارت کے حوالے کرے. اب رانا طہور جب بھارت کے حوالے ہوگا تو بھارت اسے اپنی مرضی کے بیان لے گا جب وہ اس کے حراست میں ہوگا, اور پاکستان کے خلاف وہ پاکستانی اداروں کے خلاف بیان لے گا اس وقت, کیونکہ وہ اس جو واقع تھے بھارت تو مسلسل الزام لگا رہا ہے کہ پاکستان کے ادارے اس میں ISI کے اوپر براہ راست وہ الزام لگا رہا ہے کہ وہ ملوث تھی ISI, حالانکہ حقیقت ایسی کوئی ٹھوس ثبوت پیش نہیں کر سکا. تو اب ایک طرف پاکستان کی اب جس طرح آپ نے بات کی کہ آرمی چیف نے بھی بیان دیا 10 جنگیں, یہ تو ایک پاکستان کا اصولی موقف ہے, کشمیر کی خاطر جنگیں لڑتے رہیں گے. یہ اس میں فوجیں ہوتی جنگیں لڑنے کے لیے, پاک فوج کی طرف سے یہ بیان کوئی غیر ذمہ دارانہ نہیں ہے. لیکن وزیر اعظم ایک ایسے وقت میں بات کر رہا ہے جب کہ عالمی جو حالات ہیں وہ پاکستان کے اور آزاد کشمیر کے خلاف ہوتے جا رہے ہیں, تو وزیر اعظم جہادی کلچر کی بات کر کے نقصان نہیں پہنچا رہا. راٹھور صاحب بالکل آزاد کشمیر کا وزیر اعظم ہو یا
पंजाब के या पाकिस्तान के किसी सूबे का वज़ीर आला या गवर्नर, उनको डिफेंस पर पॉलिसी बयान देने का मैं नहीं समझता उनके पास कोई इख्तियार है। ये हम ख्याली बातें बिल्कुल नहीं हमें करनी चाहिए। ये जो अनवार अल हक साहब और हमारे कुछ लोग कहते हैं कि जिस मुल्क ने आपकी आज़ादी सलब कर रखी हो तो उसके ख़िलाफ़ बंदूक उठाना यूएन कवानीन के तहत आपको इस बात की इजाज़त मिलती है। सवाल ये पैदा होता है कि कश्मीर के दो टुकड़े, दो हिस्से हैं, एक का कंट्रोल इंडिया के पास है, यूनाइटेड नेशन के करारदादों ने दे रखा है, और एक का कंट्रोल पाकिस्तान के पास है। अब श्रीनगर का बंदा अगर श्रीनगर में बैठकर ये कहे कि मेरी आज़ादी पर इंडिया ने कंट्रोल किया हुआ है और दबाई हुई है और मुझे जकड़ा हुआ है तो मैं उनके खिलाफ बंदूक उठाऊंगा, तो दुनिया में कुछ जस्टिफिकेशन भी आप दे सकते हैं। लेकिन दूसरे ज़ेरे कंट्रोल, दूसरे मुल्क के ज़ेरे कंट्रोल एक इलाके का वज़ीर आज़म या वहाँ बैठकर कुछ ग्रुप अगर ये बात कहें कि हम यहाँ जहादी सरगर्मी शुरू करेंगे, हम कैंप बनाएंगे, हम लोगों को तैयार करके जहाद के लिए पार भेजेंगे, तो दुनिया इस तरह के मौक़िफ़ को अब तस्लीम करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। मुज़फ़्फ़राबाद बैठा बंदा श्रीनगर में जहाद करने के लिए अपने लोगों को भेजने का अगर ऐलान करेगा तो उसके यही कंसिक्वेंसेस पैदा होंगे। इसी तरह इंडिया में बैठा, इंडियन ज़ेरे कंट्रोल कश्मीर में बैठा अगर कोई ग्रुप ये बात कहे जी कि पाकिस्तान ने हमारे आधे इलाके पर कंट्रोल लिया हुआ है तो हम उसको छुड़ाने के लिए अपने जहादी भेजेंगे, तो ज़ाहिर है दुनिया इसको मुदाखलत समझेगी। हमें इन चीज़ों को समझना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये अनवार अल हक साहब, भारत ने तो मूवमेंट अभी बनाई है ना, ये तहूर राना, और ये इस तरह मैंने आपको बताया है कि पाकिस्तानी कौम का 80% लोगों को शायद तहूर राना के इस केस के बारे में पता ही नहीं होगा। भारत के बयानिए का सपोर्ट हमारा वज़ीर आज़म कर रहा है। वज़ीर आज़म साहब ने पहले जो गैर ज़िम्मेदाराना बयान दिए उसका कहीं जिक्र कर दिया उसने भारतीय वज़ीर दफ़ा ने, तो वज़ीर आज़म साहब अपने क्रेडिट में हैं वो करने के लिए उन्होंने कोई 20 बार तकरीर की है। उन्होंने कहा जी भारत का वज़ीर आज़म, भारत का वज़ीर दफ़ा मेरा नाम ले लेकर कह रहा है और मैं ये ना वो करूँगा, जादी कल्चर बहाल करूँगा। जादी कल्चर क्या होता है? लोगों के हाथ में असला थमाएंगे आप, अगर फ़र्ज़ करते हैं कंट्रोल लाइन के पार तो आप लोगों को भेजने की पोजीशन में इधर खाना जंगी करवाएंगे। ये वो गैर ज़िम्मेदाराना बयान आते हैं जिससे कि आज़ाद कश्मीर तो खैर ज़ाहिर है उसको तो उस तरह की कंसिडरेशन में मैं समझता हूँ नहीं आता, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान और मुल्क के पाकिस्तान के लिए मसाइल खड़े हो रहे हैं और हमारे पॉलिसी साज इदारों को अपनी गवर्नेंस, ये जो इंटरनली मामलात में वो जो इंतज़ाम संभालने वाले लोग हैं इनको कम अज़ कम ये पॉलिसी देनी चाहिए कि फॉरेन अफेयर पर, डिफेंस पर और इस तरह की चीज़ों पर ये आम आदमी उठकर इस तरह की बयानबाजी न करे जिसके मसाइल पैदा होंगे। और बिल्कुल कफील साहब ने ठीक बात की है कि पाकिस्तान इस वक्त चूँकि भारत के साथ कशीदगी पिछले अरसे में हम देख रहे थे कि वो जो 5 अगस्त का वाक़ा उसके बाद ज़ाहिर है हमारी तवज्जो वहाँ से हट गई थी, अफ़गानिस्तान की तरफ ज़्यादा है। अब पाकिस्तान को एक तरफ अफ़गानिस्तान के रास्ते से घेरा जा रहा है और दूसरी तरफ भारत ने नया काम खोल दिया है, तहूर राना और पता नहीं क्या वो बम्बई वाक़े जो जिन पर लोगों को सज़ाएँ हो गई हैं, वो वाक़ा इतना पुराना हो चुका है, फिर अगर उठा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये मुल्क प्लान कर रहे हैं अमेरिका के साथ मिलकर अंदरूनी खाना कि पाकिस्तान का घेरा तंग किया जाए, मगरबी सरहद से भी और मशरक़ी सरहद से भी। और हमारे लिए वैसे भी माशी लिहाज से हम बहुत बुरान का शिकार हैं, तो मुश्किल पेश आएगी और इससे निकलने के लिए बहुत ज़िम्मेदाराना तरीके से नई पॉलिसी बनानी चाहिए और उन पर अमल दरामद भी होनी चाहिए। सिर्फ पॉलिसी बनाकर छोड़ देना और कुछ इस तरह के लोगों के हवाले कर देना कि पॉलिसी को लेकर बयानबाजी करके लोग अपने क्रेडिट लेने की कोशिश करें, ये इस तर्ज अमल से मैं ग्रेज करना। अच्छा रजा कफील साहब, एक तरफ वज़ीर आज़म अनवार उल हक और उनके वज़रा का बयानिया ये आया कि जो अवामी एक्शन कमेटी है ये भारतीय फंडिड है, उनकी जो तहरीक है भारतीय फंडिड है, वो भारत का एजेंट होने का के ऊपर इल्ज़ाम लगाते रहे हमेशा से, रोज़े अव्वल से ही। और दूसरी तरफ अब अनवार उल हक ने जो नया जिहादी बयानिया जारी किया इसके ऊपर तनवीर इलियास भी कह रहे हैं और दबे अल्फाज में आज़ाद कश्मीर के शहरी भी ये कहते हैं कि इससे भारत को फ़ायदा हो रहा है। आम तजिया नगार भी यही सोचता है कि अनवार उल हक का ये जो जिहादी बयानिया है, जिहादी कल्चर का बयानिया है, इससे भारत को पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाने के मौके मिलेंगे। तो अब ये बताएं कि अवामी एक्शन कमेटी भारत की एजेंट है या अनवार उल हक भारत का एजेंट लग रहा है आपको? राठौर देखेंगे आज़ाद कश्मीर का जो मौजूदा वज़ीर आज़म है ज़ाहिर है यानी गुज़श्ता 22 माह से जो इसकी पॉलिसी हैं, एक तो आज़ाद कश्मीर के हवाले से ज़रा आवाम को पता है कि वज़ीर आज़म की क्या पॉलिसी हैं, फिर जो एक्शन कमेटी के हवाले से या सियासी जमातों के हवाले से अभी जो कुछ आज़ाद कश्मीर के हालात हैं, हम तो मकबूजा कश्मीर की बात कर रहे हैं, हम तो मकबूजा कश्मीर के लोगों की जात की बात कर रहे हैं, हम तो मकबूजा कश्मीर के आवाम से आज़ादी की बात कर रहे हैं। लेकिन इधर सूरत हाल ये है कि अनवार उल हक से अपनी इत्तेहादी जमातें इसे आज़ादी मांग रही हैं। यानी देखो राठौर साहब कि पार्लिमान है ना, कि उनके जो इत्तेहादी जमातें हैं, मुस्लिम नून है, वो सरेआम कह रही है कि ये जो वज़ीर आज़म है इसकी गलत पॉलिसियों से
اس کی نالائکی کی وجہ سے، اس کے اقدامات کی وجہ سے نقصان پہنچا. کس کو؟ ان کی اتحادی جماعتوں کو نقصان پہنچا. چلو مسئلہ کشمیر دور کی بات ہے، وزیر اعظم آزاد کشمیر کا ہوا انوار الحق ہو، فاروق قدر ہو، چودھری مجید ہو، یا اس سے پہلے کے وزراء اعظم ہو، ان کا تحریک آزادی کشمیر کوئی کردار نہیں ہے. ہم نے 28 اپریل 1948 کو معاہدہ کراچی کر کے راٹھور صاحب آزاد کشمیر حکومت نے اپنے ساری اختیارات حکومت پاکستان کے حوالے کیے ہوئے ہیں کہ اقوام متحدہ کے ساتھ مذاکرات، تمام خارجہ امور کشمیر کے حوالے سے سارے معاملات ہمارے ہیں. کس کے پاس ہیں؟ حکومت پاکستان کے پاس ہے. جہاد کے حوالے سے کہ آزاد کشمیر فوج موجود ہے، کنٹرول لائن پہ فوج ہے. اگر کوئی جہاد کر رہا ہے تو ہم نے فوج لگائی ہوئی ہے نا. یعنی 28 اپریل 1949 کا یعنی معاہدہ کراچی کر کے تو ہم نے فوج کو، آزاد کشمیری حکومت نے فوج کو تعینات کر کے رکھا ہوا ہے. تو اگر وزیر اعظم آزاد کشمیر بجائے مجاہدین بھیجنے اپنے فوج کو حکم جاری کرے نا کہ بھائی آپ جو 28 اپریل 1948 کے معاہدے کے تحت یہ جو آزاد کشمیر فوج ہے، یہ آزاد کشمیر کے فوج میری ماتحت ہے، ایز اے وزیر اعظم آزاد کشمیر جنگ کا اعلان کرے وزیر اعظم نا، مجاہد لوگوں کو تو نہ مروائے نا. تو یہ بات ہے کہ یہ جو اس وقت آزاد کشمیر کے حالات ہیں، نہ تو ایکشن کمیٹیوں کا ایشو ہے، نہ تو کوئی جہاد کا وہاں کوئی جہادی سرگرمی آزاد کشمیر شروع کرے. یہ وزیر اعظم صاحب کا شوشہ ہے کہ مجھے کسی طرح کے ساتھ کوئی اور وقت مل جائے، میں کوئی ایسے غیر ضروری، ایسے غیر ذمہ دارانہ کوئی ایسا جب بیانیہ بناؤں جن کا آزاد کشمیر کے ساتھ کوئی تعلق نہ. ابھی دیکھو ایکشن کمیٹیاں ابھی دیکھو لوگ ابھی بلدیاتی نمائندگان احتجاج پہ ہے، کل ان کا مظفر آباد میں ہے. یہ ہماری آزاد کشمیر کی حکومت، تحریک آزاد کشمیر کا دور کی بات ہے. آپ چھوٹا سا ایک مسئلہ حل نہیں کر سکتے راٹھور صاحب. جو حکومت میں شامل آزاد کشمیر کا مسئلہ، یعنی اسے حکومت میں شامل جماعت ہے راٹھور صاحب، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ جو موجودہ حکومت ہے، یہ جو ہائبر نظام ہے، یہ زہر قاتل آزاد کشمیری سیاست کے لیے ان کو اجازت نہیں ہے. تو جا کر راٹھور انہوں نے مسئلہ کشمیر حل کرائیں گے، یہ تحریک آزادی چلائیں گے، وہ جہاد کریں گے. مذاق کی بات ہے نا. تو یہ بالکل یہ شوشہ چھوڑ رہے ہیں. تو اس لیے حالات ایسے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کو، اتحادی حکومت کو چاہیے کہ مسئلہ کشمیر ان کے بس کی بات نہیں ہے، نہ ان کا یہ کام ہے. آزاد کشمیر کے عوام کے چھوٹے چھوٹے ایشوز پہ اس پہ توجہ دیں تاکہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، یہ مسائل اگر مسئلہ کشمیر 77 سالوں سے نہیں ہوتا، نہ آئندہ ان سے یہ کام ان کا کام ہی نہیں ہے نا، ان کا کام ہی نہیں ہے. اچھا اعجاز بھائی صاحب، اسی سوال کو میں تھوڑا سا اور آسان کر کے یا واضح کر کے آپ سے پوچھتا ہوں کہ جس طرح میں نے کہا کہ تنویر الیاس صاحب نے الزام لگایا کہ اجیت ڈوبل پالیسی پہ کام کر رہے ہیں، یعنی کہ وہ مین اداکار ہیں اجیت ڈوبل پالیسی کے، یعنی کہ بھارتی ایجنٹ انوار الحق ہیں. انوار الحق اور ان کے وزراء کہتے ہیں کہ بھارتی ایجنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے. کیا آپ بتائیں گے کہ کون اس میں کس کے کام ہے جو بھارتی ایجنٹی؟ یہ راٹھور صاحب میں نہیں سمجھتا کہ ہم آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کو نہیں کام جو نظر آ رہے ہیں نتائج جو ہیں، لیکن جو دانستہ نادانستہ وہ اقدامات کر رہے ہیں وہ پاکستان کی پالیسیوں کے خلاف ہیں، اور پاکستان جس مشکل میں پھنسا ہوا ہے مزید مشکلات میں پھنس رہا ہے. اس لیے آپ اقدامات نہ کریں جس سے ہمارے دشمن ملک کو موقع آتا ہے اور وہ آپ کے بیانات کو استعمال کر کے دنیا میں پروو کرے کہ وہ جس شک کا اظہار، جو الزام تراشی وہ ملک کر رہا تھا، بالکل ایگزیکٹلی آپ اسی پر گامزن ہیں سارے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں، اب دیکھیں نا انوار الحق صاحب نے، اس کی بھی مجھے حیرانگی ہوتی ہے. آزاد کشمیر کی سڑکوں پر لوگ بجلی سستی، آٹا سستا، مہنگائی کے خلاف، اور یہ جو غیر ضروری آزاد کشمیر میں خرچے ہو رہے ہیں ان کے خلاف لوگوں نے آواز اٹھائی. تو ان کو صرف انوار الحق نہیں، یہ آزاد کشمیر کی جو بہت زیادہ وفادار سیاسی پارٹیاں ہیں جنہوں نے تباہی اور بربادی پھیلائی ہوئی آزاد کشمیر میں، یہ سارے ان کے اندر سے بھارتی ایجنٹ تلاش کرنے کی کوشش کر رہے تھے. وہ بھائی بجلی سستی کرنے والی بات ہے، اس میں بھارتی ایجنٹی کہاں سے آ گئے؟ کیا بھارت نے آپ کو کہا ہے کہ لوگوں کو 2 روپے 59 پیسے کے حساب سے جو بجلی لیتے ہیں آپ وہ 40 روپے کے حساب سے فی یونٹ دیں؟ کیا بھارت نے یہ کہا ہے جی کہ بھارت نے ان کو آ کر مسلط کیا تھا کہ آپ 4000 من آٹا دیں، وہی آٹا گلگت بلتستان میں 1000 من ملتا ہے؟ آپ نے معاہدہ کر رکھا ہے کہ جب تک پلیبیسائٹ ہوتا تو آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی ایک ہی متنازع حیثیت ہے، دونوں میں غلہ اور خوراک اور اس طرح کی چیزیں سستی دینے کو، تو کیوں وہ سبسڈی واپس لی تھی؟ اب مجھے حیرانگی ہے ساری کہ یہ یعنی ہم تو دوسروں کے اندر خرابیاں تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن خود جو اقدامات غلطیاں کر رہے ہیں ان پر کسی کے نظر نہیں ہے. میں ایجنٹی کا لفظ تو وزیر اعظم کے لیے استعمال نہیں کرتا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وزیر اعظم جس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، جس طرح کی غیر ذمہ دارانہ بیانات دے رہے ہیں، یہ پاکستان دشمنی پر مبنی ہیں. بھارت کی ایجنٹی ہو یا نہ ہو، پاکستان کی فوج، پاکستان کے اداروں اور مملکت پاکستان کو مشکل میں پھنسانے والا ایک راستہ ہے. آپ کل جسٹیفائی نہیں کر پائیں گے. الٹیمیٹلی کل کوئی بحران مشکل پیش آئے گی تو انوار الحق آپ کو نظر نہیں آئے گا. وہاں پھر جواب دہی کس نے کرنی ہے؟ پاکستان کے آرمی چیف نے کرنی ہے.
پاکستان کی پالیسی سازگاروں کرنی ہے، وزیر خارجہ نے کرنی ہے. بہت شکریہ. نہ انوار الحق نظر آئے گا نہ اور کوئی نظر آئے گا. اب ہم بات کریں گے جو بلدیاتی نمائندگان نے حکومت کے ساتھ مذاکرات سے انکار کر دیا اور انہوں نے وزراء کی پریس کانفرنس کو مسترد کیا اور حکومت سے انہوں نے کوئی فنڈ لینے سے بھی انکار کر دیا ہے اور کل وہ پروگرام کر رہے ہیں مظفر آباد میں. تو راجہ کفیل صاحب آپ بتائیں گے کہ آخر بلدیاتی نمائندگان اور حکومت کا معاملہ کیوں سیٹل نہیں ہو رہا؟ ڈاکٹر صاحب یہ درصد 2 سال سے جو بلدیاتی نمائندگان ہیں یہ اپنے آئینی اور مالیاتی حق کے لیے سڑکوں پہ ہیں اور افسوس بات یہ ہے کہ حکومت نے موجودہ حکومت وزیر اعظم انور الحق صاحب نے کئی کمیٹیاں بھی قائم کی اور کمیٹیوں اور جو بلدیاتی نمائندگان کی ان کے درمیان مذاکرات ہوئے، مذاکرات کے کئی دور ہوئے اور ایک مسودے پہ اتفاق ہوا، یعنی بلدیاتی جو نمائندگان کے جو نمائندے تھے ان کا اور جو حکومت کی کمیٹی کے درمیان ان کا اتفاق ہو گیا کہ یہ جو آئینی ترمیم ہوگی، جو بلدیاتی ایکٹ ہے آزاد کشمیر نافذ ہے، اس ایکٹ میں ترمیم کر کے تو 1990 کا جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہے اس کو جو بحال کیا جائے گا یا اس میں جو اور کون سے اس میں یعنی شامل کیے جائیں کہ تاکہ جو بلدیاتی نمائندگان ہیں یا جو 31-32 سال کے بعد جو آزاد کشمیر بلدیاتی الیکشن ہوئے اس کے پاس ایک گراس روٹ لیول پر جو عوام کے منتخب نمائندے ہیں ان کو آئینی اور مالیاتی حقوق ملے تو یہ تاحل ملے. اور آج جو یعنی اس مطلب جو بلدیاتی جو نمائندگان کے ساتھ یعنی جو حکومت کی مذاکراتی کمیٹی کے سربراہ یعنی راجہ فیصل ممتاز راٹھور صاحب نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے پریس کانفرنس میں وہی پرانا یعنی موقف حکومت کا اپنایا، وزیر اعظم کا اپنایا کہ ہم سارے معاملات حل کرنے کے تیار ہیں، یعنی کرنے دی ہم تیار ہیں، ہم نے 1 ارب روپیہ ہم نے ان کو دیا، فنڈ دیا ہے، ہم بھی کریں گے، کمیٹی بنا دی، مسود آ گیا. تو اس کے بعد سے وزراء کی پریس کانفرنس کے بعد جو بلدیاتی نمائندگان کا جو کمیٹی ہے ان کی جوائنٹ جو مطلب ان کی مطلب جو کوآرڈینیشن کمیٹی ہے انہوں نے اس کے اوپر اپنا وضاحتی بیان جاری کیا ہے کہ ان کا کل جو مظفر آباد میں کنونشن ہے یہ کل طے شدہ پلان کے تحت ہے. کل کے اس کے بعد وہ آئندہ کی لائعمل کا اعلان کریں گے حکومت کے خلاف فیصلہ کن تحریک، مظفر آباد میں دھرنا، اسمبلی کے گراؤ، یہ ذرا کل انہوں نے اعلان کرے کیا کریں گے. اور پھر انہوں نے کہا اب نہ تو ہم حکومت کے ساتھ حکومت کسی کمیٹی کے ساتھ نہ کوئی مذاکرات کریں گے اور نہ ہی ہم جو 1 ارب روپے حکومت مختص ہے نہ ہم یہ 1 ارب روپیہ لیں گے. پورے آزاد کشمیر کے بالکل ہم نے پیسے بھی نہیں لے، اعلان کیا انہوں نے کہ ہم نے پیسے بھی نہیں لیں گے، ہماری تحریک فائنل ہے اور ہمارے ساتھ جو حکومت کی کمیٹی نے جو حکومت کے ساتھ جو ہمارے معاملات طے ہوئے ہیں اس کا فوری طور پر اس پر جو آئینی ترمیم کی جائیں تاکہ جو ہمارے ساتھ طے شدہ معاملات اگر نہیں ہوئے تو ظاہر ہے وہ بلدیاتی نمائندگان پھر سڑکوں پہ ہوں گے. اچھا اعجاز بھائی صاحب، بلدیاتی نمائندگان گزشتہ 2 سال سے سراپا احتجاج ہیں کہ ہمیں اختیارات دیے جائیں، اختیارات بھی نہیں دیے جا رہے اور آئین میں اس طرح کی ترامیم کر دی گئی تھی کہ بلدیاتی نمائندگان اس سے مطمئن نہیں ہیں. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ اب جو کیونکہ آج تک اس حکومت انوار حکومت سے کسی بھی احتجاج کرنے والے نے لیا تو وہ احتجاج کرنے کے بعد ہی لیا ہے، اسی طرح حکومت نے آج تک کوئی بھی بات نہیں مانی. عوامی ایکشن کمیٹی کی بات کر لیں، سرکاری ملازمین کی بات کر لیں، کوئی بھی مطالبہ منظور ہوا تو وہ احتجاج کے بعد ہوا. تو اب یہ بلدیاتی نمائندگان 3-4 مرتبہ یہ پیچھے بھی ہٹے، ان کو مطلب ہے لالی پاپ دیا گیا تو یہ پیچھے ہٹے، 1 ارب کے فنڈز کا اعلان بھی کیا گیا لیکن حقیقت میں کچھ نہیں ہو رہا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس بار یہ جو تحریک ہوگی یہ منطقی انجام کو پہنچے گی؟ ڈاکٹر صاحب بالکل، آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ تنویر الیاس صاحب جب وزیر اعظم تھے اس کے بعد ان کی حکومت ختم ہو گئی تھی، جب کشمیر جرنلسٹ فورم والوں کا وہ تھا حلف تھا، آپ اور میں نے ان دونوں کو یہ تجویز دی تھی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، الیکشن آپ نے کروا کر کریڈٹ لے لیا ہے اور جاتے جاتے آپ ان کے لیے آئینی ترمیم کر کے ان کے لیے فنڈ مختص کر جائیں. بلکہ ہم نے حوالہ دیا تھا کہ صبح سرحد میں جس طرح کے پی میں جس طرح فنڈ مختص وہ کر رہے تھے بالکل میں کروں گا اور اس کے بعد پھر ان کو موقع نہیں ملا تھا. اب دیکھیں نا، آزاد کشمیر میں پہلے تو چلو امام تھا، ساری چیزیں تھیں، بلدیاتی نمائندوں کو اور مطالبہ تھا، حکومت کچھ اور چاہ رہی تھی. پچھلے دنوں یہ جو مذاکراتی کمیٹی ہے فیصل ممتاز راٹھور صاحب اور ان کے وزراء، وزارتی کمیٹی اور بلدیاتی نمائندگان کی کمیٹی، اس میں 1990 کا جو ایکٹ ہے بلدیاتی اس میں کچھ نکات پر ترمیم کا اتفاق ہو گیا تھا اور خود اس وزارتی کمیٹی نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ صاحب پر اتفاق نہیں ہوا لیکن جن نکات پر اتفاق ہوا ہے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کو کابینہ میں پیش کر کے اسمبلی میں لے جائیں گے اور وہاں منظوری لیں گے، آئین میں وہ رولز میں تبدیلی کریں گے اور اس میں بلدیاتی نمائندگان کی کافی حد تک شکایات دور رہی تھی. اب افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ بلدیاتی نمائندگان تو اپنی اس بات پر کھڑے ہیں، یہ حکومت انکار کر گئی ہے، اسے دھوکے بازی کی ہے ان کے ساتھ. اب دھوکے بازی کر کے اس میں یہی تھا، کچھ اختیارات کی بالی تھی، کچھ فنڈز کی بڑی تعداد مختص، جو بلدیاتی 3.25 ارب کا بجٹ تھا وہ سارا نہیں تھا لیکن اس میں بیشتر فنڈز تھے جو ادھر منتقل ہو جانے تھے. انہوں نے
لولی پاپ دینے کے لیے اپنی اس سے وہ جو اتفاق کیا گیا تھا اس سے تو انہوں نے فراڈ کیا، بے ایمانی کی، ان کے ساتھ پیچھے ہٹ گئے. ان کے لیے انہوں نے لم سم گرانٹ کی مد میں کوئی 1 ارب روپیہ، جس طرح 98 کروڑ پچھلی بار دیا تھا، اس طرح 1 ارب روپے کی فائل آگے موو کر دیا. اس پر انہوں نے انکار کر دیا. اور انہوں نے پہلا کنونشن ادھر میرپر میں، پھر راولہ کوٹ میں، اور کل فیصلہ کن کنونشن ظفرآباد میں ہو رہا ہے. کل انہوں نے تحریک کا اعلان کرنا ہے کہ اس حکومت کے خلاف ہم کیا لائے عمل اختیار کریں. دیکھیں نا، بلدیاتی اداروں کا وجود تو ہمارے ممبران اسمبلی نے نو تو پہلے تسلیم کیا ہے. ان کے ذہن میں اب بھی شک ہے، حالانکہ یہ سارے ان کے اپنے ورکر ہیں. لیکن مسئلہ یہ پڑ گیا ہے کہ جو بلدیاتی لوگوں کے بلدیاتی نمائندے لوگوں کے ووٹ لے کر آئے ہیں، اب ان کا اپنا وجود سوالیہ نشان بن گیا ہے. لوگ ان کو جوتیاں ماریں گے کل اگر وہ دوبارہ اسی طرح اسی گلوم لو میں 4 سال اگر گزر گئے یا دوبارہ الیکشن کے لیے گئے وہ، تو ان میں سے کوئی ایک بندہ نہیں ہوگا جو جسٹیفیکیشن اپنی پیش کر کے لوگوں سے دوبارہ ووٹ. اس لیے نو اور نیور والی کیفیت ہے. حکومت کو ان کے مطالبات ماننے پڑیں گے، نہ ماننے والی تو بات ہی نہیں ہے. پبلک کے مطالبات، حکومتیں پبلک کے لیے بنتی ہیں، عوام کے لیے بنتی ہیں، نہ کیسے مانیں گے؟ عوام کے لیے قوانین عوام کے لیے بنتے ہیں. اس حکومت کو سیدھے طریقے سے ماننا پڑے گا. نہ مانا تو مجھے لگتا ہے کہ اگلے مرحلے میں ہماری جو ایکشن کمیٹی ہے، آزاد کشمیر کے جو عام لوگ ہیں، ان کی حمایت پہ کھڑے ہو جائیں گے. اور پہلی جس طرح جوتیوں مار کر اس حکومت سے مطالبات 3-4 منظور کروائے گئے ہیں، اسی طرح بلدیاتی، چونکہ یہ فنڈز بلدیاتی نمائندے اپنے لیے تنخواہ نہیں مانگتے. کسی نے گاڑی نہیں مانگی، کسی نے تنخواہ نہیں مانگی. کہتے ہیں جی کہ یہ فنڈ جو آپ کا ہم نے چھوٹی چھوٹی سڑکیں بنانی ہیں، ہم نے چھوٹی چھوٹی ٹینکیاں اور ٹوٹی اور بجلی مقامی حکومتوں کو آپ امپاور کریں، وہ چیز ہے. اچھا راجہ کفیل صاحب، ہم بات کریں گے آزاد کشمیر کے ایکٹ میں جو انوار الحق صاحب نئی ترمیم لانا چاہتے ہیں. مسلم لیگ نون نے اس پہ شدید رد عمل دیا. یہ کیا ترمیم کیا وہ لانا چاہتے ہیں؟ اچھا، راٹھور صاحب وزیر اعظم صاحب ذرا بہت وزیر سیاستدان ہیں، اور وہ ان کو پتہ ہے کہ کس جماعت کی کیا کمزوری ہے اور اس کمزوری سے وہ کیا فائدہ اٹھا سکے. اور گزشتہ 22 ماہ میں انہوں نے جو حکمت عملی اپنائے، جو انہوں نے سیاست کی بھرپور طریقے سے کی اور بھرپور طریقے سے حکومت کی، اور تقسیم کرو حکومت کرو کا فارمولہ ان کا 100% کامیاب رہا. ابھی ان کے جو موجودہ جو واردات ہے، اور ہم نے پچھلا پروگرام بھی کیا تھا کہ پہلے تو انہوں نے کہا کہ ٹیکس کے حوالے سے وہ کوئی آرڈیننس لانا چاہتے تھے کہ آپ کو نیا، یعنی جو لوگوں کے ساتھ کیسے کریں ٹیکس نظام کے حوالے سے. وہ چاہ رہے ہیں کہ دوبارہ لوگ پھر سڑکوں پر آئیں، افرتفری پڑے، تاکہ انوار الحق صاحب کو مزید موقع ملے. ابھی ذرا وہ اس پہ پتہ نہیں کیا پیش رفت، پتہ نہیں صدر صاحب کو بھی آگاہ تھا کہ کوئی اس طرح کے کسی ابھی جو موجودہ یعنی حکومت یعنی وزیر اعظم خواہش، ابھی 2-3 ایشوز ہیں راٹھور صاحب آزاد کشمیر کے. ایک تو جو سب سے جو برننگ ایشو ہے اور بڑا ایشو ہے کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے، اس کی تعیناتی نہیں ہوئی ہے. اور افسوسہ بات یہ ہے کہ جو آئینی ادارہ ہے یہ بغیر سربراہ کے، اور 2 ممبر بھی ابھی تک میرا ایک بنایا ممبر، ایک ممبر بنا، دوسرے کی منظوری ہو، لیکن اس کے اوپر اعتراض لگ گیا کہ یہ ممبر نہیں بن سکتا. ابھی وزیر اعظم صاحب کی پوری خواہش ہے اور پوری کوشش ہے، ان کی تمام آخری حد تک وہ یعنی جانا چاہتے ہیں کہ وہ اپنا مرضی کا چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر لگائے. اس حوالے سے ان کی ابھی خواہش یہ ہے کہ جس طرح سے فاروق ادر صاحب نے 13ویں ترمیم کر کے آزاد کشمیر کو مالیاتی یا باقی معاملات میں بااختیار کیا، تو میں یہ جو ججز کی اور چیف جو الیکشن کمیشنر کے ممبر یعنی اس میں جو چیف الیکشن کمشنر ہے، ان کی تعیناتی کے اختیار میں حکومت آزاد کشمیر کو دوں. یعنی انہوں کا یعنی یہ انہوں نے جو چیئرمین کشمیر کونسل کا کردار ختم کیا، یعنی جو مشاورت کی ہے کہ جو ججز اعلیٰ عدلیہ کے ججز کی تقرری اور چیف الیکشن کمیشنر کی تعیناتی کی اختیار وقت کے وزیر اعظم کے پاس، حکومت کے پاس. وہ یہ کہ میں تو کل چلا جاؤں گا آنے والا، لیکن ان کا اپنا وقت ہے کسی طرح میں جاتے یہ 2-3 میں کام کروں. اور اس کے لیے وہ ایک آئینی ترمیم چاہ رہے ہیں، اور انہوں نے جاری کیا فوری طور پر یہ آئینی مسودہ تیار کیا تاکہ اس آئینی مسودے کے اوپر جو بات کریں. دوسرا جو آپ کو یاد ہوگا راٹھور صاحب کے، یہ جو ہماری 13ویں ترمیم ہے، 13ویں ترمیم کے بعد جب یہ کشمیر کونسل، یہ وفاق کے اختیارات کو آزاد کشمیر اسمبلی میں ہوا، تو اسلام آباد کے جو طاقتور حلقے ہیں یہ نہیں چاہ رہے تھے. ابھی بھی ان کی خواہش ہے. تو مجھے کل یعنی ایک ذمہ دار آدمی نے بتایا تھا، وہ وزیر اعظم صاحب کے دوست نے، کہ وزیر اعظم صاحب نے ان کے ساتھ یعنی یہ رائے رکھی ہے کہ 13ویں ترمیم میرے ساتھ بات چیت کرو، بارگیننگ کرو نا، کہ ججز اور چیف الیکشن کمشنر کی اختیارات مجھے دیتے، تو یہ جو کشمیر کونسل والا اختیارات مالیاتی یہ معاملہ شملہ تو ہم اس کو سیٹل کر لیتے. تو یہ پیکیج ڈیل ہو
کہ تاکہ آزاد کشمیر کے جماعتوں کو وفاق کے سامنے ظاہر ہے. جب مسلم نون وفاق میں اس وقت مطلب شہباز شریف وزیر اعظم ہے نا, تو وہ شہباز شریف وزیر اعظم ہے, صدر آصف زرداری ہے, تو وہ یہ کہتے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کی سہولت کاری کے لیے وزیر اعظم آزاد کشمیر ہے کہ تاکہ اس پر میں اسٹیبلشمنٹ کو راضی کروں کہ آپ کا جو درینہ مطالبہ یعنی جو فاروق قدر نے واردات کی تھی اس سے جو آپ کے مفادات کو نقصان پہنچا, تب میں اس کو بحال کر دیتا ہوں, کشمیر کونسل کو بحال لیتا ہوں, جو مالیاتی کرے آئینی جو معاملات آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے بدلے مجھے کچھ یعنی تاکہ میں بھی لکھوں. اس پہ ایک یہ نیا پنڈورا باکس کھولنا چاہتے ہیں. اور بنیادی وجہ کیا راٹھور صاحب, وزیر اعظم صاحب کو پتہ لگ گیا کہ یہ جو ایکشن کمیٹیوں کے بعد ابھی حالات امن ہیں, آزاد کشمیر جو انتشار کی ہے یعنی وفاقی ایک اچھی انتظامیہ کی وجہ سے یا جو ذمہ دار لوگ ہیں مظفر آباد میں ان کی اچھی یعنی آپ نے لوگوں کو انگیج کرنے سے یہ جو ایکشن کمیٹیوں کے معاملات میں یہ تقریباً کول ڈاؤن ہوئے. ابھی وزیر اعظم چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح آزاد کشمیر میں دوبارہ انتشار ہے, عدمی استحکام ہے, رولا پڑے تاکہ ان کو موقع مل جائے نا. ایک وہ ایسا نیا شوشہ چھوڑ دیں گے آئینی ترمیم والا تاکہ نون لیگ کو اپنے نون لیگ کی وفاقی پارٹی کے ساتھ انگیج کر دیا جائے, ناراضگی کر دی جائے نا. اگر شہباز شریف کا حکم جاری کرتے ہیں فاروق قدر صاحب کو, شاہ غلام قادر, مشتاق مناصر, نون لیگ آزاد کشمیر کو, یہ ہمیں یعنی یہ جو آپ نے 13ویں ترمیم سے اختیارات لیے تھے یہ ہمیں واپس کرے تو نون لیگ کیا کرے گی؟ مطلب دیکھو یعنی کیا کرے گی. ایسے اگر آصف زرداری صاحب حکم جاری کرتے ہیں آپ اپنی جو قائدین آزاد کشمیر کیا کریں گی؟ تو یہ انور الحق چاہ رہے ہیں کہ ان کو آپس میں پھر لڑا جائے تاکہ جو مجھے ہٹانا چاہتے ہیں وفاق کے ساتھ مل کے یعنی شہباز شریف کے ساتھ مل کے یا جو ذمہ دار لوگوں کے ساتھ مل کے مجھے ہٹانا چاہتے ہیں, مجھے ہٹانے کے لیے آپس میں لڑے, میں ان کو انگیج کروں گا یار میں تو تیار ہوں, میں تو 13ویں ترمیم ختم کرنے کے تیار ہوں, تو یار ابھی آپ اپنی پارٹیوں سے منگوائیں اور میں 1 منٹ میں یعنی میں سائن کروں گا. تو یہ ایک واردات ہے, ایک بہترین واردات ہے وزیر اعظم کی, بہترین حکمت عملی ہے. اور تاکہ لیکن یہ تو پاکستان کی جماعتوں کو آپ راٹھور صاحب ہم نے کتنے پروگرام کیے کہ اس وقت آزاد کشمیر تماشا بنا ہوا ہے, آزاد کشمیر سیاسی جماعتیں تماشا بنی ہوئی, آزاد کشمیر کا سیاسی نظام سوالیہ نشان ہے, آزاد کشمیر کے ادارے کمپرومائز ہو گئے سارے کے سارے. تو وہ کیا ایک ایسے شخص کی آنا کی بنا چاڑ دیا آپ نے پورے آزاد کشمیر کو. تو یہ جو چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں, ہمارا جو دشمن ہے وہ کیا کر رہا ہے, ہندوستان کیا کر رہا ہے, مقبوضہ کشمیر کے اندر کیا ہو رہا ہے, ہم گھما پھرا کر آپس میں لوگوں کو بے اختیار کر کے لوگوں کو آپس میں لڑانے کی پوزیشن ہے. لیکن یہ مسلم لیگ آزاد کشمیر کی عدالت کو چاہیے. آج تو انہوں نے بیان جاری کیا ہے کہ آج اجلاس ہوا مسلم لیگ کا, وہاں کشمیر اس میں اجلاس جو ان کا ہینڈ آؤٹ ہمارے پاس آیا تھا, انہوں نے مجوزہ یہ جو آئینی ترمیم ہے اس کے اوپر سخت یعنی تفصیلات کا اظہار کیا ہے. اور یہ ہینڈ آؤٹ پڑھ کر راٹھور صاحب مجھے مسلم نون والوں آزاد کشمیر والوں کی بے بسی پہ اس پہ یعنی ترس آتا ہے کہ یہ کتنے بے بس لوگ ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف ہے, اسلام آباد میں نون لیگ کی حکومت ہے اور نون لیگ اعتراض کر رہی ہے, نون لیگ کو خدشہ ہے کہ کہیں انوار الحق آئینی ترمیم انوار الحق کے اکیلا آئینی ترمیم کر سکتا ہے کیا مسلم وفاقی حکومت کی نہیں, 2 تائی کے علاوہ وفاقی حکومت کی مرضی کے بغیر, اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر کیا کوئی آزاد کشمیر آئینی ترمیم ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے نا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اسلام آباد میں بیٹھے لوگ ذمہ دار لوگ ہیں وہ بھی ڈبل دم کر رہے ہیں. راٹھور صاحب گزشتہ جو 2 مہینے کے جو یعنی ڈرامہ لگا ہوا اسلام آباد میں, شہباز شریف, اسحاق ڈار, امیر مقام فلاں, مریم نواز صاحب ملاقاتوں پہ مجھے یہ کو سارے کے سارے ڈرامہ لگ رہا ہے کہ یہ اتنے بے اختیار ہیں. پاکستان میں بھی یعنی جب بے اختیار ہے آزاد کشمیر پہلے سے ساری یعنی سیاسی جماعتیں یعنی تماشا بنی ہوئی ہیں, تو یہ کر کے یہ کس کو پیغام دینا چاہتے ہیں؟ اچھا یہ جو ترمیم ہے یہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے, یہ چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی اور ججز کی تعیناتی یہ ایک واردات کرنا چاہ رہے ہیں حکومت وزیر اعظم, اور کس کے بدلے میں کہ میں آپ کو 13ویں ترمیم میں جو آپ لوگ چاہ رہے ہیں تو میں اس کو 16ویں ترمیم کرا کے دوں گا آپ کو, لیکن بدلے میں یہ اختیار مجھے دے دیں, باقی کشمیر کونسل جانے آپ نہیں. یہ انوار الحق صاحب جب وزارت عظمیٰ سے اتریں گے تو یہ اختیار ان کے پاس رہے گا ہی. راٹھور صاحب آتی ہے تو وہ کس لیے ایک چیف الیکشن کمیشن نہیں راٹھور صاحب, یہ تو کوئی کسی نے انوار کی بات تو نہیں سنی نا, یہ ڈیلے کر رہے ہیں. انوار الحق کو پتا ہے کہ میرے یعنی ابھی ان کو 2 مہینے فالتو لگا گئے نا, یعنی تمام معاملات اسلام آباد طے ہونے کے باوجود انوار الحق صاحب نے 2 مہینے یعنی جو اس سے پچھلے یعنی جو کچھ 18-19 ماہ میں ہوتا رہا, ایک جو ان کے اقدامات کی وجہ سے, حالات کی وجہ سے جو مقتدر شخصیات مظفر آباد گئی تھی, اس نے وہاں یعنی سب سے یعنی تمام سیاسی جماعتوں کے یعنی قائدین کو سماعت کیا. سماعت کرنے کے بعد جو اسلام آباد میں اجلاس ہوئے, سب کا اتفاق تھا
کہ آزاد کشمیر جو اس ٹائم انتشار ہے, جو عدم استحکام ہے, اس کا ذمہ دار ایک ہی شخص ہے, اس کا نام ہے انور اللہ. اس کی پالیسی اس کی آنا ہے, لیکن اس کے باوجود 2 مہینے نکال گیا نا راٹھور صاحب نے. ابھی وہ چاہ رہا ہے کسی طرح اس کو انگیج کریں, ان کو آپس میں لڑائیں, اور تاکہ اس کو 2 3 4 اور مانے اس کو آئینی ترین سے کیا دلچسپی انور اللہ کو, تو اس کو اقتدار چاہیے. جتنے 2 3 4 مہینے اور یعنی مل سکتے ہیں آزاد کشمیر کا, اس میں سے جو ہوتا رہے, لیکن اس کے مفاد تک اس کے اقتدار میں مزید طول ہوتے رہے. اچھا اعجاز بھائی صاحب, آپ سے یہی سوال ذرا تھوڑا سا مختلف کر کے, مسلم لیگ نون پچھلے 20-21 ماہ سے یہی نظر آ رہا ہے کہ سوائے وقار نور صاحب کو چھوڑ کے, احمد رضا قادری اور جو ایک تو وزرائے ان کو چھوڑ کے, جو قیادت ہے مسلم لیگ نون کی آزاد کشمیر کی, وہ انوار اللہ حکومت کی پالیسیوں کے خلاف اللہ اعلان باتیں کر رہی ہے. اپنی قیادت کو بھی, جو مدر پارٹی کی قیادت ہے اس کو بھی وہ بتا رہی ہے کہ انوار اللہ مسلم لیگ نون کے سسٹم کو آزاد کشمیر میں تباہ کر رہا ہے, اور آنے والے الیکشن میں مسلم لیگ نون نقصان میں جائے گی. تو ابھی تک جو پاکستان کے حکمران ہیں, شہباز شریف صاحب ہیں, یا جو وزراء ان کے امیر مقام صاحب جو وزیر امور کشمیر ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب جو آزاد کشمیر کے سیاسی امور میں انہیں اختیار دیا گیا تھا, اب یہ لوگ کیا اتنے نہ سمجھے کہ انہیں یہ اندازہ نہیں ہے کہ انوار اللہ ان کو انگیج کر کے تو مسلم لیگ نون کو ہی نقصان پہنچا رہا ہے. اس کمیٹی کی بات کر رہے ہیں جی آپ, جی, جو فارم 47 پر بننے والی حکومت ہے. نہیں, حکومت فارم 47 میں بنی ہے, سنیں نا, 45 میں اگر بن نہیں, جاتی میں فارم 47 تو نہیں دے رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ فارم 47 پر ان کی حکومت بنا کر کسی نے دی ہے, تو ان کی اور مرضی اور منشا کے خلاف آزاد کشمیر کے معاملات کیسے وہ چھیڑ سکتے ہیں؟ وہ نہیں چھیڑ سکتے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آزاد کشمیر کے معاملات انہوں نے پچھلے عرصے سے پاکستان کی جو 2 بڑی سیاسی پارٹیاں ہیں, 3 بلکہ آپ کہہ لیں تینوں, انہوں نے سرنڈر کر کے اپنے آپ کو پیچھے کیا ہوا ہے, اور یہاں کے معاملات سارے سیاسی قیادت کے اوپر, سیاسی لوگوں پر انہوں نے نہیں چھوڑے ہوئے. یہ انوار اللہ کا اور ان کے کو سہولت کار پیچھے آگے پیچھے استعمال کر رہے ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں نا, نون لیگ نے پچھلے 2-3 مہینے پہلے اس حکومت سے باہر نکلنے کا فیصلہ کیا تھا, اور سنا ہے فیصلہ ہوا ہے, ان کو اجازت ملی ہوئی ہے, لیکن اس کے باوجود ان کے وزراء وہاں سے باہر کیوں نہیں آ رہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک کوئی نہ کوئی رکاوٹ ہے, اور 2 ٹوک نہ تو ان کی مرکزی قیادت اعلان کر رہی ہے, اور نہ آزاد کشمیر میں ان کی قیادت کو اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ کہیں آ کر پریس کانفرنس کریں کہ اچھا مزے کی بات, ایک اور بات بتاؤں, جن لوگوں کے خلاف انہوں نے پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کرنے کے نوٹسز جاری کیے ہوئے تھے, وہ بھی مسئلہ کہیں گلوملو ہو گیا, وہ بھی کہیں فائلوں میں دب کر رہ گیا, اس پر بھی کوئی پیش رفت کارروائی ہمیں نظر نہیں. حالانکہ وہاں انہوں نے کہا تھا کہ 20 دنوں کے اندر یہ کارروائی ہو جائے گی, اور ان کے سے شوکاز نوٹس کا جواب لے کر ان کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا پارٹی میں ہے یا نہیں ہے. آئینی ترمیم کی جو بات ہے, کفیل صاحب نے واردات کا لفظ استعمال کیا تھا. میری رائے یہ ہے کہ انوار الحق صاحب باقی معاملات میں تو واردات ہی کرتے ہوں گے کہ انتشار وغیرہ پر ہے, لیکن ایک چیز جو ان کے پیش نظر ہے نا آزاد کشمیر میں, اپنے لیے یا اپنے ایک اور دوستوں کے لیے محفوظ انتخابی حلقے, اس میں واردات نہیں, اس میں وہ سیریسلی ایفرٹ کر رہے ہیں. ورنہ ان کو پتہ ہے کہ آزاد کشمیر میں آنے والے الیکشن نہ انوار الحق صاحب جیت سکیں گے, تو نہ وہ 2-3 جو مجوزہ حلقے انہوں نے تجویز کیے ہوئے تھے وام سے لڑنے والے لوگوں کا لکھیں گے. اس لیے ایک اس حد تک تو وہ سیریس ہیں بالکل کہ چیف الیکشن کمشنر اگر مستقل تقرری کا اختیار آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے پاس نہیں آ سکتا, تو کم از کم کوئی ایسا راستہ ضرور نکلنا چاہیے کہ آزاد کشمیر میں الیکشن کمیشن کی جو 2 ممبران کی پوسٹیں ہیں ان پر کوئی بندہ بیٹھا ہو تو اس کو کچھ عرصے کے لیے کام چیئرمین بنا دیا جائے, اور اس سے وہ اپنے کام کروا لیں. رہی ججز کی بات, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اختیار انوار الحق صاحب کو ملنا اتنا آسان نہیں ہے, تو آزاد کشمیر گورنمنٹ کو دے گا بھی کوئی نہیں, لیکن باقی چیزوں میں یہ کوئی نہ کوئی ایسا راستہ ضرور ہموار کر رہے ہیں کہ کچھ دیں ان کو, کچھ لیں, اور اس سے فائدہ نکال کر پرسنلی جو ان کے لیے آنے والے دور میں سیاسی مشکلات ہیں ان کا راستہ وہ کہیں نکالیں. اور وہ ڈیفینیٹلی ان کے لیے بھی مشکلات ہیں. وہ فیصل راٹھور صاحب کی سیٹ ہے, وہ جو فارورڈ کوٹ ہے اس میں بھی ہیں, لطیف اکبر صاحب کے حلقے میں بھی ظاہر ہے انہوں نے کہیں اس حلقے کو توڑ پھوڑ کرنے کے لیے کیا تھا. چوتھا ایک اور حلقہ ہے, اس کام کے لیے وہ کو واردات نہیں سیریسلی ایفرٹ کر رہے ہیں, اور ان کی کوشش ہے کہ جیسے تیسے بھی ہو ان کی مدت پوری ہونے سے پہلے یہ 4 حلقے بن جائیں تاکہ ان کے لیے ایک سافٹ سپیس نکل آئے, ادروائز پھنس کر رہ جائیں گے اور ان کی سیاست وہاں بالکل دب جائے گی. بہت شکریہ اعجاز بھائی صاحب, بہت شکریہ راجہ خلیل صاحب. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام. آج ہم نے بات کی جو امریکہ اور بھارت کے درمیان پاکستان کے خلاف ایک نئی سازش کے لیے بات چیت ہو رہی ہے. نریندر مودی اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات میں جو رانا طہور کی حوالگی کی بات کی گئی, اس سے پاکستان کے اوپر کیا اثرات پڑیں گے, اور یہ جو انوار الحق نے گزشتہ 1-1.5 ماہ سے جو ایک بیانیہ بنایا ہوا ہے, جہادی کلچر کا بیانیہ بنایا ہوا ہے, کیا کہیں یہ کوئی پوری طے شدہ گیم, منظم کوئی حکمت عملی یا منظم سازش تو نہیں ہے. ایک طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ
جو انوار الحق کا پہلا 1.5 سال تھا، اس 1.5 سال میں آزاد کشمیر میں انتشار رہا، عوامی ایکشن کمیٹی سراپا احتجاج رہی، آٹے میں سبسڈی اور بجلی کی قیمتوں میں کمی کے نام پر جو مطالبات کیے جاتے رہے اور جو تحریک چلائی گئی، اس تحریک کو بھارت نواز تحریک کا رنگ دینے کی کوشش کی گئی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بھارتی میڈیا کو اور بھارتی حکومت کو ایک ایسا مواد پاکستان کے خلاف مل گیا کہ آزاد کشمیر کے اندر بھی پاکستان کے خلاف تحریک چل رہی ہے۔ اور اس کے بعد جب یہ 1.5 سال عوامی ایکشن کمیٹی کی تحریک ذمہ دار لوگوں کی کامیاب حکمت عملی کی وجہ سے تھوڑی خاموش ہوئی، تو انوار الحق نے ایک نیا شوشہ چھوڑا اور انہوں نے نئی بات شروع کی کہ میں آزاد کشمیر میں جہادی کلچر کو پروموٹ کروں گا، اور جہادی کلچر کو پروموٹ کرنے کی بات ایک تسلسل کے ساتھ گزشتہ 3 ماہ سے ہو رہی ہیں، اور اب ہم نے اس میں ایک نیا صفحہ میں نظر آیا، نیا پیج نظر آیا کہ اب رانا طہور کو بھارت کے حوالے کیا جائے گا، اور جو آزاد کشمیر کے وزیر اعظم، آزاد کشمیر کے چیف ایگزیکٹو اعلانیہ جلسوں میں یہ باتیں کرتے ہیں جہادی کلچر کی، اب بھارت اسی بات کو لے کر پراپیگنڈا کرے گا پاکستان کے خلاف۔ اس سے انوار الحق کو تو جیسے اعجاز عباسی صاحب نے کہا کہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ تو خود تو چلے جائیں گے یہاں سے، لیکن جواب دینا پڑے گا پاکستان کے ذمہ داران کو، پاکستان کے اداروں کو دینا پڑے گا۔ اس پہ حکومت پاکستان کو نظر رکھنی چاہیے کہ انوار الحق کی یہ جو باتیں، خواہ وہ پاکستان سے محبت میں کہہ رہے ہیں، خواہ وہ جہاد کے نشے میں سرشار ہو کر کہہ رہے ہیں، خواہ وہ آزادی کے جنون میں کہہ رہے ہیں، لیکن اس سے پاکستان کو جو نقصان پہنچے گا، جو تحریک آزادی کشمیر کو جو نقصان پہنچے گا، وہ نقصان وہ میرا خیال ہے کہ وہ کبھی بھی پورا نہیں ہو سکے گا۔ ناظرین، اس کے علاوہ ہم نے بات کی بلدیاتی نمائندگان کے حکومت کے خلاف احتجاج کی، جس طرح حکومت بلدیاتی نمائندگان کے ساتھ سلوک کر رہی ہے، جو لوگ ووٹ لے کر آئے، اور بلدیاتی حکومتیں جو ہوتی ہیں، مقامی حکومتیں، ان کا کام ہی تعمیر و ترقی ہوتی ہے، کہیں پہ بھی جو ہے وزراء جو اس طرح کام نہیں کرتے، بلکہ یہ کام مقامی ادارے کرتے ہیں، انہیں فنڈز نہیں دیے جا رہے، انہیں بااختیار نہیں کیا جا رہا، اور اب بلدیاتی نمائندگان نے بھی احتجاج والا راستہ چنا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان کا احتجاج کیا رنگ لاتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، ہم نے مجوزہ آئینی ترمیم پہ مسلم لیگ نون کے رد عمل کی بات کی۔ یہ تھا آج کا پروگرام۔ کمنٹ سیکشن میں آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا، اور انشاءاللہ جلد آپ